अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इमरान खान का बयानिया जैसे जैसे जमीन बोस हो रहा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि वो अपनी जाती सियासत बचाने की खातिर रियासत को दांव पर लगाने के दर पे है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को अपने घर की लोंडी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज पंजाब हुकूमत ने वजीर दाखिला राणा सना अल्लाह की गिरफ्तारी की कोशिश की। अब ये वफाक से टकराव नहीं तो और क्या है। और जब वफाक इसका जवाब गवर्नर आज के नफाज से देगा तो हर तरफ शोर मचेगा। लेकिन एक चीज तो तय है, अब इमरान खान जैसे फितने को मुल्क मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये फितना अब अपने अंजाम की तरफ चल पड़ा है। आज के चीफ के खिताब और बहुत सारी दूसरी बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद परवेज साहब और खान साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। दूसरे दोस्त भी ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी, शुक्र है। सर। आज सबसे पहले डेफिनेट बड़ी न्यूज़ तो यही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक पैगाम दिया है और बड़ा एक मैसेज क्लियर दिया है तमाम उन ताकतों के लिए जो इस मुल्क के निज़ाम को चलने में रुकावट बनेंगे, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो। और उसमें हर कोई अपना अपना मतलब निकाल रहा है, हर कोई उसमें अपनी अपनी लाइन घुसेड़ रहा है कि उसने फलां को कहा है, फलां को कहा है। आपकी नजर में उन्होंने सबसे वाज़ेह और क्लियर पैगाम दिया किसको है सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो पैगाम है ना, ये पहली दफ़ा नहीं आया है। बीच में भी एक दफ़ा जब इसी तरह का पैगाम दिया था तो सब ने उसके साथ अटैच की थी वो बातें जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स के वक्त की थी। तो उन्होंने यही कहा था कि सियासत में मुदाखलत ना करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रखो, वहाँ पे कोई हेल्प होती है या उसके ऊपर कोई आंखें बंद कर ली जाती हैं, कोई अगर 19-20 हो रही है तो ऐसा काम नहीं हो सकता। वो माजी के किस्से हैं जो कि होते थे। अब नया दौर है, नई सूरत हाल है, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें मामलात अच्छे करने होंगे, हमें मईशत बेहतर करनी होगी। तो ये वो सब बातें हैं, तो उसको दोहराया है। अच्छा, एक और बात हमें याद रखनी रहेगी, जो आज का बयान है ना, उससे तो महसूस होता है कि शायद चीफ साहब ने वजाहत के साथ इमरान खान को बताया है कि अगर जत्थेबाजी करोगे तो न सिर्फ हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, जो कि एक आईनी तौर पे हम उनके हुक्म के ताबे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो आप कर रहे हो वो जत्थाबाजी कर रहे हो, वो साजिश कर रहे हो, और ये आइन और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो बिल्कुल वजाहत से जो उनसी है ना, उसका यानी कि दूसरा रंग आ जाता है। दोनों ही रंग बेहतरीन है। आपकी आवाज़। किसी भी सूरत में किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी भी तरह से इस्लामाबाद के लिए डेफिनेट, मेरे ख्याल में आलमी ताकतों को भी जो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में एक सैलाब की वजह से हमदर्दी का एक असर है या हमदर्दी है इस वक्त, वो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस मुल्क पर। ये सियासतें होती रहेंगी। मैं बड़े लीडर की निशानी ये होती है कि वो अपनी सियासत दांव पर लगा देते हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत दांव पर लगाई है और दांव पर लगाकर मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किसी से सुना होगा, जैद ने किसी से बकर, लेकिन मैंने मियां साहब के मुंह से वो अल्फाज सुने हैं कि रियासत ही बचाना इस वक्त बड़ा अहम है। अगर रियासत बच गई, पाकिस्तान बच गया तो सियासत चलती रहेगी, सियासत फिर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सामने इमरान खान साहब की जो हरकत हैं, जो सकनात हैं, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो एक बिगेस्ट इशू है जिसको हैंडल करना चाहिए। और इमरान खान साहब के साथ साथ जो पैगाम दिया है चीफ साहब ने, वो उन ताकतों को भी है, उन प्लानरों को भी है। और अगर लफ्ज कोच का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब लफ्ज होगा कि कोच जो है इमरान खान साहब के, डेफिनेट इमरान खान साहब तो उस मेरे ख्याल में उस मच्छर की तरह जो आपके हाथ में बैठे होते हैं, किसी भी तरह उनको किसी भी वक्त मसल दिया जा सकता है। लेकिन जाहिर है उनके जो पीछे चीजें चल रही हैं उनको समझाने के लिए भी तो एक कहने वाले एक है। लेकिन अच्छा, क्या? जी। मैं इसमें एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने खुद से मौजू एक ऐसा छेड़ा है कि जो इस वक्त में उसका खुलासा करना बड़ा ज़रूरी है। खुलासा करें या उसकी तशरीह कह लें।
کہ جو اس وقت پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف معیشت بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے وہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے پہلے 3 دفعہ سرو کیا ہے۔ جی وہی ٹیم ہے میاں محمد نواز شریف کی قیادت کے اندر، ڈار صاحب ہیں، باقی پوری مسلم لیگ نون ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ مریم نواز کا اضافہ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر پاکستان میں جتھے بازی ہو رہی ہو اور مسلسل سازشیں ہو رہی ہوں، اور ہمارا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں، جس کا احترام ہمارے دل میں ہے، ہماری زبان پر ہوتا ہے، اور اگر کوئی 19-20 کوئی وقت ہوتا ہے تو ہم سب سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہاں اس کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کی سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کیا سندیلہ صاحب اس ساری صورتحال کے اندر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص سازشوں پر سازشیں کر رہا ہو اور اس کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہوں، اور دوسری جو ٹیم ہے جنہوں نے پہلے بھی سرو کیا وہ ملک کو بچانے اور معاشی طور پہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، کل اسد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھی میری پرویر چیز صاحب سے یا شاید کسی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ بات ہوئی، تو ان سے کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ جب یہ ہوا بنا رہا تھا نا، اس وقت یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جو ابھی کر رہے ہیں. ہوا بننے کے بعد آپ اس ہوے کا توڑنا ہے. بہت سارے لوگوں تک اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا. بہت سارے لوگوں نے اس کی یہ جھوٹی باتیں مان لی کہ امریکہ ہمارے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے غلامی سے نجات کے لیے اپنے گلے میں بم باندھ کے نکل پڑے. جی ہم نے تو غلامی سے، کیونکہ ہمارا لیڈر جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلامی سے نجات لینی ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کو یہ موقع مل گیا. ابھی بھی یہ جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں کل کو اگر اسلام آباد پہ وہ 2 4 10 50 ہزار بندہ لے کے آ جاتا ہے، فرض کیا جی عمران خان صاحب ان کی 2 صوبوں میں بلکہ 4 صوبوں میں حکومت ہے. اب جب 4 صوبوں میں حکومت ہے، ہر صوبے سے زیادہ نہیں، 25 ہزار وہ لے کے آ جائے، 22 یا 24 کروڑ والے ملک میں 1 لاکھ اسلام آباد کے باہر لا کے بٹھا دے، اور 10 دن کے لیے بٹھا دیں، فرض کیا 15 دن کے لیے بٹھا دیں. لاسٹ ہے وہ 126 دن کا دھرنا چلتا رہا، جو تقریباً 4 منتھ پلس. لوگ چلے جاتے تھے، شام کو آ جاتے تھے، لیکن اس کا ڈیوریشن جو بتایا جاتا ہے وہ 126 دن بتایا جاتا ہے. وہ وہاں پہ لوگ گھنٹہ بیٹھتے تھے، 2 بیٹھتے 10 دن، فرق نہیں پڑتا. 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے، 4.25 مہینے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اسی صورت میں ٹاپ کر لیں آپ، پورے صوبے سے 25 ہزار لے کے آنا میرا خیال کسی بھی حکومت کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب پنجاب کی حکومت، کے پی کی حکومت، وہ لوگ جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں سرکاری ملازموں کو بولے بھجن آپ کی تنخواہ ہوگی ڈبل، آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے. آپ کے گھر میں بچوں کو جو تنخواہ آپ کی ملتی ہے نا، وہ آپ کو ڈبل ملے گی. اگر آپ کی فرض کیا کہ 2 لاکھ تنخواہ ہے تو اس مہینے آپ کو 4 آپ جا کے بیٹھ جائیں. کتنا مشکل ہے. لیکن یہ جو میسج پوری دنیا کو جائے گا نا، جب پوری دنیا میں یہ مطلب پیغام جائے گا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہونا ہے اس کے بعد، کہ دیکھیں یار اسلام آباد میں تو یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیلاب ہے، وہاں پہ لوگوں کا جینا محال ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال مویشی اور زمینوں جو فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئی ہیں. لیکن یہاں پہ سابق پرائم منسٹر ہے، وہ اسلام آباد کچھ بھی نہیں ہے. یہ حکومت ابھی کے ابھی الیکشن کروائے. اگر یہ حکومت ابھی الیکشن کروا سکتی ہے تو اس کے اپنے لوگوں کو پالنے کے لیے پیسے بھی ہیں، اپنے لوگوں کے گھر بنانے کے لیے پیسے بھی ہیں، اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے پیسے بھی ہیں، اپنے لوگوں کو ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جس سے یہ انکاری ہیں. تو عمران خان صاحب اس سے پہلے کہ یہ اسلام آباد آ کر بیٹھ جائیں، ان کو وہیں پہ روکنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسلام آباد آنے دیں گے اور اس سے جو جسٹر، اس سے جو میسج، اس سے پوری دنیا میں جو نیوز جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا آپ کے آگے پیچھے دیکھے گا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا. اس لیے میرے خیال میں کسی بھی طرح سے، اور فرض کیا کہ اگر آپ نے، میں کہتا ہوں کہ جی ایک لمحے کے لیے آپ یہ مان بھی لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، ہیلپ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بندے توڑ کے لا کے دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ایم این اے ارینج کرے، نہیں، انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب ملک بچائیں یار، مہربانی کرے، خدا کا واسطہ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اب پرانے سیاستدان ہیں، عمران خان سے لوگ تنگ ہیں، ایم این اے اس کے تنگ ہیں، ایم این اے وزیر اس کے تنگ ہیں، تو وہ اپنی حلقوں میں جا نہیں سکتے. تو اپنی یہ خفت مٹانے کے لیے اگر وہ جمپ مار کے سائڈ پہ آتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا، جن لوگوں کی آپ نے گھروں کو پناہ گاہیں بنایا، جن لوگوں
پر آپ نے پورا زور لگایا کہ ان کو کرپٹ ثابت کرنا ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ دوبارہ پھر آپ کی تمام تر زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ملک ٹھیک کرنے کے لیے واپس آ گئے ہیں، اور وہ ملک ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی جلد اتنی چیزیں جو اوپر گئی ہوئی ہیں وہ اگر آپ کہیں کہ ایک دن میں آ جائے، ارشد صاحب آپ مجھے ذرا یہ اگر بتائیں یا کسی جگہ پہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نے ایک کمپنی 4 سال چلائی ہے اور آپ کو اس کمپنی سے نکال دیا گیا اور ٹھیک 7 دن کے بعد کہیں کہ یہ 7 دن کے بعد کمپنی بینکرپٹ ہو جائے گی، سری لنکا بن جائے گی؟ ہاؤ از پاسبل؟ آپ نے پھر 4 سال وہ، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے چھوڑنے کے 7 دن کے بعد کمپنی بینکرپٹ ہو چکی، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال جو آپ نے تباہی مچائی ہے، ایکچولی وہ تباہی مچائی ہے، آپ نے اس کمپنی کو اوپر نہیں لے کے گئے۔ تو یہی حال عمران خان صاحب کا ہے، وہ جیسے ہی وزارت عظمیٰ سے باہر گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ کیسے بننے جا رہا ہے؟ 4 سال آپ نے ملک کی جی ڈی پی ٹاپ پہ رکھی، فرض کیا، 4 سال آپ نے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا، لوگوں کو بہترین روزگار دیا، آپ کے ملک میں روزگار کے مواقع ٹھیک تھے، ملک میں موٹروے بن رہے تھے، لوگوں کو مزدوریاں مل رہی، تو پھر سری لنکا 7 دن میں ملک کیسے بن سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کی تباہی جو ہے نا اس کو مٹانے کے لیے یہ جو ابھی لوگ آئے ہیں، ان کے ایک تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 7 سال کی محنت ہے نا، کیونکہ 4-5 سال پہلے کہا گیا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ہے، اور اگر 5 سال پہلے کیا کہا گیا تھا کہ ہماری 2 سال، تو 7 سال تو ہو گئے ہیں، تو 7 سال کی محنت جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یہ ملک کو چلنے دینا پڑے گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے تو میرے خیال میں پھر ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ لیکن ادارے سارے ایک پلیٹ فارم پر ہیں کہ کسی بھی طرح سے ملک میں افراتفری نہیں پھیلائی جا سکے گی۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو 4 سال یعنی کہ 3 سال 8 ماہ کا عمران خان کا دور ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ اگر وہ 3 ماہ بھی لگا لیں، 4 ماہ لگا لیں جو کہ نگران گورنمنٹ کے ہیں، تو یہ 4 سال تقریباً بنتے ہیں، یعنی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے بعد کے۔ تو یہ انتہا درجے کا ایک بھیانک دور ہے پاکستان کے اوپر۔ آپ سمجھ لیں کہ نہ اتنا بڑا نقصان پاکستان کے اندر جو 3 مارشل لا لگے ہیں، تینوں کے اندر نہیں ہوا ملا کر جتنا ان 4 سالوں کے اندر ہوا۔ اس لیے کہ ہم جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ 2013 کے اندر کیا صورتحال تھی اور 2017 کے اندر کیا صورتحال تھی۔ 2017 کے اندر جو معاشی طور پر جو گرو تھی پاکستان کی، وہ پہنچ چکی ہوئی تھی اٹلی سے بہتر۔ اٹلی جس جگہ پہ میں ہوں، دیکھیں یہ ایک اسٹیبل ملک ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے اسی طریقے کے اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہا ہے، اور پاکستان نے ترقی کرنے کی شرح جو تھی یا جو وہ اس سے بہتر کر لی تھی۔ تو اگر یہ سلسلہ 10 سال رہتا تو وہ ڈار صاحب کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان G18 کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جاتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی صورتحال تھی جس کو روکا گیا، یہ جو بد امنی آئی، یہ سب کچھ ہوا، اور 4 سال کے اندر اتنا بیڑا گرک کیا گیا اس معیشت کا۔ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر نہ صرف معیشت، پاکستان کا دفاع جو ان سے ہے وہ کمپرومائز ہوا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بجٹ جو میاں محمد نواز شریف کے دور میں دیا جا رہا تھا، وہ میاں محمد نواز شریف کے 3 ادوار دیکھیں جس کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے گئے، نہ صرف انڈسٹری کے لحاظ سے پاکستان کے اندر، انرجی کو پوری کرنے کے لیے پاکستان کے اندر، دفاع کے اندر۔ ہم نام لیں تو JF-17 تھنڈر سے دیکھیں، میزائل پروگرام سے دیکھیں، ہمارا جو نیوکلیئر جو ایک پروگرام ہے جو پاکستان کا فخر ہے، ان سے لے کے ہم جو پاکستان کی جو چھوٹی جو توپیں ہیں وہ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جی ایون ہم نے اگر فائٹر کا بھی دیکھیں تو JF-17 تھنڈر کس دور کے اندر پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا شروع کیے، یہ سارے وہ دور ہیں۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بنیادی طور پر جو ضروریات ہیں وہ درست نہیں ہیں معاملات، ہم اس کے اوپر بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر پردہ ہے تو ہم اس کو پردے میں رکھیں۔ لیکن ابھی آنے کے بعد، یعنی کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، آنے کے بعد صرف اور صرف معیشت کو بہتر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو وزیر دفاع کے انڈر جس طریقے سے میٹنگیں چل رہی ہیں اور جو ساری صورتحال ہے وہ کبھی بھی اناؤنس نہیں کی جاتی اور نہ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے کہ نہیں یار، یہ اگر ہمارا ادارہ کمزور ہوا اور 19-20 کوئی وقت آ گیا تو ہم کیا صورتحال ہمارے سامنے ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے جس کے اوپر ہمیں دوبارہ مڑ کے آنا ہوگا کہ جس کو سٹارٹ میں آپ نے ذکر کیا
کہ یہ جو فتنہ ہے عمران خان، اب اس کو مزید ٹائم نہیں دینا چاہیے. یہ شخص ایک تو ذہنی طور پر مفلوج ہے، میموری کا اس کا ایشو ہے، پھر اس کو دو چار باتیں رٹا دی گئی ہیں، یہ اسی کو پلے کرتا رہتا ہے، ری پلے کرتا رہتا ہے. اور یہ جو آیا تھا اس پروگرام سے، یہ آیا تھا کہ میں بیٹھوں گا، 5 سال ہوں گے، پھر یہ 10 سال ہوں گے، اور اس کے بعد میں صدارت کی سیٹ کے اوپر آ جاؤں گا. اور ہم نے جس کو مطلب غلط الفاظ بولتا ہوں لیکن سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ تا قیامت ہم ہی چلتے رہیں گے. یعنی کہ ابھی 70 سال کی عمر میں کیک کاٹا ہے جس شخص نے، اس کو شرم نہیں آ رہی، اور وہ جس بےہودگی کے ساتھ کاٹ کے اور خود ہی کھا گیا ہے، تو وہ اپنے فالوورز کو کیا بتا رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی محفل کے اندر میاں صاحب کے ساتھ آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، چائے پی ہوئی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ ان کے گھر جائیں تو وہ یہ کہیں کہ جناب آپ یہ بسکٹ لیں، آپ کیک لیں، آپ چائے پئیں؟ تو یہ تمام وہ پوچھتے ہیں، یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں. لیکن کیا کبھی دیکھا ہے جو عمران خان جس کے اتنے فالوورز بنائے گئے ہیں گھسیٹ کے، تو یہ ہمارے لیے المیہ بن گیا ہے. تو یہ جو دور ہے نا، یہ سنجیلا صاحب نہیں، 4 سال جو ہم نے گزارے ہیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں، اور 4 سال کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر اس کو بچایا جائے گا تو پھر یہ ہرڈلز نہیں ہم سامنے رکھ سکتے. اچھا، میرا ایک یہ سوال ہے آپ سے کہ ڈار صاحب کے آنے کے بعد ڈالر ایک طرح سے نیچے جا رہا ہے، اور دوسری ابھی جو ان کے مین سٹیپس ہیں ڈیفینیٹلی وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے بڑے سٹیپس اٹھانے سے پہلے ہر چیز کو وہ کھول کر دیکھ رہے ہیں. تو کیا اگر وہ بڑے سٹیپس لیتے ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر معیشت کو سال ڈیڑھ کے اندر اتنا کر سکیں گے کہ پبلک کچھ سکھ کا سانس لے سکے، یا پبلک اس کو سال ریلیف کے اندر یا پبلک کو ریلیف الیکشن سے ملے، پہلے کرنا پڑے گا. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکیں گے تو اس کا جو نقصان ہے نا، وہ ہمیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا الیکشن، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نیک نامی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پچھلے 40 سال کا جن چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، اگر ڈار صاحب خدا نہ کرے ایسا نہ کر سکے تو وہ سب کچھ داؤ پہ لگ جائے گا. ڈار صاحب سنگل پرسن ہیں جن کی کامیابی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اگلے الیکشن میں جانا ہے. تو اس لیے یہ ڈار صاحب جو ہیں وہ کر نہیں لیں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے، کیونکہ وہ نکلنے سے پہلے اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ آلریڈی کروا لی ہیں، اور اب آسانیاں جو ہیں وہ آسان فیصلے کرنے کا وقت ہے. مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کیا مشکل فیصلے کروا لیے اور کیا آسان وقت ہے. کیا ڈالر جو ہے وہ ہم لوگ 170 پہ لے آئے ہیں اور اب ڈار صاحب کو لے آئے ہیں؟ ڈالر تو ہم لوگ 140 240 پہ لے گئے ہیں اور پھر ڈار صاحب کے ہاتھ میں کرا دیا. جی مشکل پھر کیا کیا ہم نے؟ پیٹرول کی قیمتیں، کیا پیٹرول کی قیمتیں صرف خالی پاکستان میں بڑھی ہیں جو مفتاح صاحب کو بڑھانی پڑے گی تھی؟ پوری دنیا میں بڑھی ہیں. تو کون سے ایسے مشکل فیصلے ہیں یا کون سے ایسے مشکل کام ہے جو ہم نے پہلے سے کروا لیے ہیں اور اب ڈار صاحب جو کہ آ کے صرف اپنا چیزیں ٹھیک کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں، بہت سارے ایسے نااہل لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عمران خان صاحب کی طرح سارا کچھ ٹھیک دے دو، 5.8 جی ڈی پی دے دو، ڈالر 105 کا دے دو تو وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو اس لیے ڈار صاحب کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اس دفعہ جو ڈار صاحب ہے نا، وہ جو آخری پلیئروں پہ نمبر آتا ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ مطلب کہ اپنا 50 سکور رہ گئے اور 10 گیندیں باقی ہیں، تو 10 گیندوں پہ 50 سکور کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو آپ ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے، اور ورلڈ کپ 5 سال بعد دوبارہ ہوگا. اس وقت تک دوبارہ آپ کے کھلاڑیوں کی یا آپ کے پلیئروں کی یا آپ کے سیاستدانوں کی یا آپ کی پارٹی کی اپوزیشنوں کی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ڈار صاحب کے پاس کوئی کسی قسم کا ایک بھی لائف لائن نہیں ہے، سوائے اس بات ہے. لیکن میرا پتہ نہیں یقین اتنا زیادہ ڈار صاحب پر اس لیے ہے، شاید ان سے کیپ ان ٹچ رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، چیزیں جو ہمیں مطلب ڈار صاحب اگلے کچھ ہی دنوں میں، بہت لمبے چوڑے نہیں، اگلے کچھ ہی دنوں میں ڈار صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے لیس نظر آئے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. 240 سے 200 پہ لے آنا، یہ میری نظر میں اس لیے کامیابی ہوگی کہ دیکھیں 240 سے اگر 200 پہ لے آئے نا تو پیٹرول کی قیمتیں خود بخود ڈاؤن ہو جائیں گی. کیونکہ اس میں اچھا ایک چیز اور بھی ہے، پیٹرول جو ہوتا ہے نا وہ اس کی قیمتوں کا ہمارے ملک میں نا 3 مہینے کے بعد فرق پڑتا ہے. جو آپ نے پرانا لیا وہ پرانے ریٹوں میں پڑا ہے، اور اگر نیا ہے تو وہ آتے کرتے کراتے کانٹریکٹ یہ وہ تو آپ کو 3 مہینے لگ جائیں گے. اور 3 مہینے جو ہیں
हमें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो अब भी जो पेट्रोल में सस्ता है वो डार साहब कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, गैस के कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे। आपको एक बात बता दूं, दिसंबर में जाके गैस के बहुत बड़े मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। हमें ना कुछ पिछली हुकूमतों ने उस पर, पिछली हुकूमत जो तबाही लाई, ये मौजूदा जो साहब थे जिनके जुम्मे, तो वहां पे भी कुछ इशू हैं। दिसंबर में आके गैस का एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला की ज़ात करम करे, मेहरबानी करे, डार साहब इसको संभालें। लेकिन ये डॉलर और जो आपकी कीमतें हैं ना बिजली की, गैस की, ये अगले 1.5-2 महीने तो आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। ये बड़ी साफ सी बात है। अगले 1.5-2 महीने जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। घबराना नहीं है आप लोगों ने। लेकिन दिसंबर से ऑनवर्ड ये जो बिल है ये डाउन खुद ब खुद होगी, क्योंकि जाहिर है समरात जो है वो 2-3 महीने के बाद मिलेंगे। जो डार साहब ने इकोनॉमी संभाली है, आईएमएफ से उनके बड़े तगड़े मुज़ाकरात। आईएमएफ से देखें बहस क्या, आईएमएफ कहता है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, ठीक है जी, बिजली की कीमत बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी किस्त चाहिए, हम कहां से रेवेन्यू पैदा करके देते हैं, फर्क नहीं पड़ता ना। आपको तो अपनी किस्त लेनी है, आप हमसे किस्त लें, किस्त लेट होगी तो हमसे बात करें। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम पेट्रोल की कीमत, आपको पता है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से हर बंदे की जिंदगी पे असर पड़ता है। या अगर आप बिजली की कीमत बढ़ा देंगे, आप कहते हैं जी बिजली की कीमत, तो आईएमएफ से ये बात की जा सकती है। मैं डर के, खौफ के, खतरा, आप फर्ज किया ना कर्जा ले रहे हैं, तो कर्जा लेने की शर्तें हैं कि यार इतनी इतनी या परसेंटेज है, इतनी इतनी देर के बाद आपने वापस करना है, बात खत्म। उससे मुकरेंगे, भागेंगे तो फिर पता लगेगा ना। और इस दफा जो आईएमएफ से बात करने जाएगा वो इसहाक डार है, उसको पता है कि आईएमएफ से कैसे बात करनी है। और आईएमएफ को पता है जो आ रहा है वो इसहाक डार है। वो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं हमसे, इससे पहले भी हमें वो जो उसने वादा किया है या जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा किया है। तो सर आपको अगले 2-3 महीने में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही है। इसी में अगर आप ऐड कर ले एक चीज और, आपने अभी आपके पास 5-7 मिनट है, इसमें अगर चीज और ऐड कर लेना, इमरान खान साहब की परेशानी भी यही है। कोच की तो परेशानी है ही है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। इमरान खान की भी परेशानी ये है कि अगर कोच का कब्जा ना हुआ और अगर ये दिसंबर तक डॉलर की कीमतें अच्छी होगी, पेट्रोल की कीमत लेस होगी, तो मेरे पास तो कुछ बेचने के लिए मौजूद ही नहीं है। मैं जाके, अच्छा इलेक्शन में इमरान खान साहब क्या अपनी कारकर्दगी बेच सकते हैं? नॉट एट ऑल। उन्होंने बेचना क्या है कि ये चोर है, ये उचक्के हैं, मुझे अमेरिका के कहने पे हटाया गया, मेरे खिलाफ साजिश, वो तो सब पिट चुका है। इस्लाम वो इतना बेच चुके हैं, इतना बेहुदा तरीके से इस्लाम बेच चुके हैं कि अब उसके पास इस्लाम का बेचने के लिए भी गुंजाइश कोई नहीं है। मैं कल रात को अरशद साहब एक बड़ी बड़ी खूबसूरत महफिल में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते वक्त, मतलब जो इमाम साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस बंदे ने जो हाल किया है इस्लाम का वो आपके सामने है। तो क्या बेचेगा? इसलिए उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। इमरान खान की भी परेशानी ये है कि इसहाक डार साहब जल्दी ठीक कर देगा, इससे पहले कि वो ठीक कर दे मैं इलेक्शन करवा लूं और शायद को मेरा दांत अपा लग जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन अगर हो भी जाएंगे, ये हार भी जाएगा, तो ये फिर भी आराम से नहीं बैठेगा जब तक इसको हमने जब तक इसको कुर्सी नहीं मिल जानी। खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। शेरां दे मुंह धोते ही होंदे ने कि मुंह धो के आए जे? नहीं मुंह ही ऐसा है। अच्छा, मेरा तो जाने का टाइम है। नहीं सर, अल्लाह आपको जिंदगी से दे। आपने कहाँ जाना है? अभी बड़ी लंबी उम्र है, अभी तो कामयाबी तो सफर शुरू, आपने किधर जाना है अल्लाह सर? ताला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल सही। खान साहब, एक 4 चीज मिनट के है तरफ मैं अरशद ना, साहब के पास, तो वो अरशद साहब जरा कर लें, उसके बाद फिर हम जी लोग जी बिल्कुल। जी जी मैं क्वेश्चन ही जोनसना करना चाह रहा था पहले आपसे और फिर खान साहब से उसी के ऊपर कि कल इमरान शफकत साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक व्लॉग किया है और उसके अंदर जो बात की है वो बजाते खुद एक इंसर्जेंसी भी है और वो इतला भी देती है। और उन्होंने बार बार कहा कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये जो बैटल है, उसको कई तरीके से बयान करने की कोशिश की, ये बज़ाहिर नहीं है। अच्छा, क्या ये हकीकत में भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आती है, हमें दबे ही लफ्ज़ों में बात करनी होगी, या कि ये सिर्फ गुमान है? कुछ क्या नज़र आता है आपको? मेरी नज़र में तो ये हकीकत है। मुझे ये बताएं कि जिस सेटअप को बनाने के लिए इतनी बड़ी चेंजें लाई गई थी, चलती हुकूमत, जीडीपी, डॉलर, इसहाक डार भगा दो, नवाज शरीफ को जेल में डाल दो, बेटी को गिरफ्तार कर लो, तबाही ले आओ कि हमें ये बंदा लेके आना है, तो उसमें से एक हिस्सेदार को तो हिस्सा मिल गया ना। लेकिन एक हिस्सेदार का जो प्लान था ना, वो इससे बड़ा प्लान था। उसने सरबराह बनना था। बाकी सब ने अपना अपना एंजॉय कर लिया। इमरान खान साहब भी एंजॉय कर गए,
اب جو صاحب ہمیں بتا رہے ہیں, جو میسج بڑے کلیئر دے رہے ہیں, وہ بھی اپنا حصہ انجوائے کر گئے, وہ بھی اپنی لائف کا ایک خوبصورت ترین جو ان کی تھی وہ بھی انجوائے کر گئے. اب ٹھیک ہے, جو مرضی کہتے پھر کہ یہ ہوا. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جن کو وہ والا حصہ نہیں ملا جن کے لیے ان کو بتایا گیا تھا تیرا حصہ تجھے تمام ملے گا. تو اس لیے میری نظر میں تو یہ میرے خیال میں وہ ان کا کوئی ویلاگ اتنا غلط مت نہیں ہے. وہ اگر اس میں کچھ اوپر نیچے ہو تو ہو سکتا ہے, لیکن میرے جو ذہن کا اعتراض ہے, جو میں سوچتا ہوں, میرا جو دماغ مجھے بتاتا ہے, وہ یہی بتاتا ہے کہ ایک حصے دار کو حصہ پورا نہیں ملا اور وہ اپنا حصہ پورا لینے کی کوشش کرے گا. باقی خان صاحب اس پہ اگر روشنی فرما دیں. اچھا خان صاحب, اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا, کیا کچھ روحانی اور شیطانی معاملات بھی چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, یا یہ صرف طاقت کا ہی معاملہ چل رہا ہے؟ پلیز. نہیں سر, یہ سارا اس کے پیچھے جو گیم ہے وہ بلیک آرٹس کی گیم ہے. اس سارے قصے کی جو ایک طاقت جو ہے وہ اس کے اندر شیطانی قوتوں کی ہی پلاننگ ہے اور انہی کے لوگوں میں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شیطانی قوتیں وردی میں بھی آ سکتی ہیں, انٹلیکچوئل کے روپ میں بھی آ جاتی ہیں, ٹی وی میڈیا کے اندر بھی ہوتی ہیں. وہی یہ شیطانی قوتیں جو ہیں یہ انصاف کے مسند پہ بھی ہوتی ہیں, انصاف کی مسند پر تو سب سے پہلے بیٹھتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سرچشمہ جو ہے عوام کی طاقت کا وہ انصاف کی ڈیلیوری ہے. انصاف کی ڈیلیوری کو مشکوک بنا دیں تو عوام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ روحانی اور یہ عملیاتی, یہ جناتی باتیں سب سے پہلے ہم نے نوٹ کر لی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ اب ان کو چلا رہے ہیں وہ نہ صرف کلٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, بلکہ ان کے ممبرشپ بھی ایسی ہے کہ جو کہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بلیک میجک کے اندر انوالوڈ ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس کا جو پہلو آگے پاور گریب ہے وہ اب عوام کے سامنے آتا ہے. جی کو ہو گیا, میاں صاحب کو ہٹا دیا, فلاں کو ہٹا دیا. یہ جتنے لوگ انہوں نے ہٹائے ہیں اکثریت ان کی نمازی اور فیملیوں والے, اور ان کا وہ کردار اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ ان کی دی ہوئی لیڈرشپ کا ہے. تو لازمی بات ہے یہاں حق و باطل کی ایک ایسی جنگ ہے کہ جو عوام کی فہم و فراست میں ہمیں ڈالنی پڑتی ہے, مگر ہم جاتے ہوئے ہم بھی تھوڑا احتیاط کرتے ہیں. اور جس طرح اشارہ ہوا کہ ایک شخص اپنا حصہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے, اس شخص کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو بھی کرپٹ کیا گیا, اس کو بھی گوگیوں کی ایک لمبی فہرست ہے اس کے حوالے سے بھی, جس پر حامد میر صاحب نے بھی ایک دفعہ کوئی بات کی تھی, پھر ان کو جاب سے ہی ہٹا دیا گیا. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسے پرانے کلٹ کے سامنے پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کے عوام, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کی اکانومی پہ اور سب سے بڑا امپیکٹ اس کی نسل پر. جس نسل کو پاکستان سے محبت ہی نہیں ہوگی, یہ جو عمرانڈوز اور یوتھیاز ہیں, آپ بتائیں آپ ان کے لیے جتنے پلان بنائیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. انہوں نے کوفے کے لوگوں کی طرح ہر دیوی چیز کی تنقید کرنی ہوگی, ہر چیز پر انہوں نے کرپشن کا الزام لگانا ہوگا. تو آپ ان کے لیے جتنی مرضی سہولتیں دیں گے یہ پھر آپ کو فیل کریں گے اور کسی اور تالے آزما کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک غنڈہ گردی کا ایک نظام لائے تھے, اس کی انکمپٹنسی ان کے لیے پرابلم بن گئی. یقین کریں اگر عمران خان نے جو وعدے کیے تھے نا, اس نالائکی کے باوجود وہ ان کے 10% پورے کر دیتا. یقین امپاسبل تھا کہ ہمارے پاس کوئی نیریٹو ہوتا اس کو ہٹانے کا. ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ مزید گڑبڑ کرے گا تو آپ لوگ آ جائیں, نیوٹرلٹی کے ساتھ اپنا کام کریں. ورنہ یقین کریں ان کو 10% بھی انہوں نے پورا کر لیا ہوتا نا, بہت بڑا پرابلم بن جانا تھا. البتہ ان کا نیت جو تھی کچھ اور طرف چلے گی, اور نہ انہوں نے آج پورا کرنا ہے, نہ کل پورا کرنا ہے, اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اگر میں خان صاحب کی پوری بات کو 2 لفظوں میں رکھوں نا, اب کہتے ہیں نا کہ اپنی پوچھل سے پیر آیا تو اس لیے تکلیف ہوئی ہے. ہاں, اور ایک بات اور, جو سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنی ہوئی تھی نا, اس بادشاہ نے اس میں بھی اپنی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں فیصلہ کروں گا. ہاں, مجھے یہ سوٹ کرتا ہے. یہ وجہ بنی ہے اس کو بھگانے کے لیے. اگر یہ سر جھکا کر لگا رہتا نا, سر جھکا کر لگا رہتا تو شاید ابھی بھی اس کو ہٹانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا. یہ کچھ بہت دیتا, مشکل. ڈیلیور کرتا, نہ کرتا, کہاں سے لاتے, لیکن سر جھکا کے لگا رہتا. وہ جو کہتے ہیں یہی کرتا. سیلاب میں یقین کریں یہ اس کو سمجھایا نہیں لوگوں نے کہ بھائی تو سیلاب کو کیش کروا لے, تو سیلاب زدگان کے اندر گھس جا, وہاں جا کے پانچے اوپر کر کے شلوار کے بس
تو لوگوں نے کہنا تھا کیا بات ہے لیڈر. ایک جو یوٹیوبر ہے عمران ریاض خان وہ کر رہا ہے. یہ بات ہے. اس کو جس طرح ایک دفعہ مریم صاحبہ سے بھی کہا گیا تھا کہ 14 اگست آ رہی ہے تو آپ اپنے والد کے حوالے سے بڑا جھنڈا لے کے نکل جائیں پورے پاکستان میں. دیکھیں دنیا, انہوں نے نہیں لیا, پھر ان کو 100 جلسے کرنے پڑے اور پھر بھی پرابلمز ہوئی. اس کو بھی کسی نے سمجھایا نہیں ہے کہ دیکھو تم عوام سے مت کٹو, تم اپنے آپ کو سیلاب میں ڈالو. مگر یہ نہیں ڈال سکا, ورنہ یقین کریں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ رک جاتا اگر عمران سیلاب میں گھس جاتا, اور پاگلوں نے پھر اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو جانا تھا جیسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. مگر وہاں پر کہیں اس سے غلطی کروا لی ہے انہوں نے. اس کو کہا کہ نہیں تو چندہ ہی جمع کرنا ہے, تو نے سیلاب کے لیے اس میں اندر نہیں جانا. حالانکہ جاتا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ انہوں نے بڑی اچھی لمبی پلاننگ کی ہے. صرف اس پلاننگ کو اگر خراب کرنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ جل شانو کی ہے, اور وہ اپنے بندوں کے ذریعے, اپنے لوگوں کے ذریعے, اپنی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی انسانیت کا درد ہے, انہی کے ذریعے اس کو ریزسٹنس کروا رہا ہے. ورنہ تو عدلیہ اس کے ساتھ ہے, ایف آئی اے اس کے ساتھ ہے, فوج کے بہت سارے افسران اس کے ساتھ ہیں, اور نوجوانوں کا تو ایک طبقہ ہے ہی اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہی مجھے ہاں جی اجازت اب دیجیے, آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. اور ساتھ میں مجھے اسٹرک ہو کے تھوڑا سا بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو مچھر بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا بندہ پھنسا ہوا ہے تو پہ جو. آج کی رات پتہ نہیں کیسی گزری. اللہ خیر کرے گا جی, اللہ زندگی سے سلامت رہے. مچھر بہت 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 شکریہ جی, اللہ حافظ.